बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई का तरनोल का जलसा क्यों मनसूख किया गया? रात को 12 साढ़े 12 बजे इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया? किसने पैगाम दिया? इसमें हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का क्या किरदार है जलसा मनसूख करवाने के हवाले से? और फिर अली अमीन गंडापुर का किरदार जो है वो इंतहाई मशकूक हो गया है और पीटीआई के अंदर फूट पड़ गई है। एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान है। अलीमाबादी अलग बात कर रही हैं, शेर अफजल मरवत अलग बात कर रहे हैं, आज़म स्वाति अलग बात कर रहे हैं, गौहर खान अलग बात कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा ये कि साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और इस वक्त बरतानिया में हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि जनाब वो आइंदा माह 6 सितंबर के राउंड अबाउट पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अब उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया है। उन्होंने ये इरादा क्यों तर्क किया है, वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, और फिर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है उससे इमरान खान को एक इंतहाई जज्बाती धचका जो है वो लगने वाला है। और अलीमाबादी भी ये चाहती हैं कि उनको वो धचका लगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के तदब्बर और मौलाना फजल रहमान के मुस्बत किरदार ने इंतशारियों का मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया है। पीटीआई वालों को मुंह की खाना पड़ी है। ये आप सबको पता है, इस पे मैं भी विलाप कर चुका हुआ हूँ। वो मुबारक सानी वाला केस, कि मुबारक सानी केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उसकी ज़मानत ली थी और उसके बाद फिर एतराज़ात किए गए कुछ, जो उनका हुक्म था अदालत का। तो पंजाब हुकूमत ने एक दरख्वास्त दायर की थी नज़रसानी की, तो उस पर फिर वो उसमें कुछ तब्दीली की गई। लेकिन तब्दीली के बाद भी मुतमिन नहीं हुए और फिर वफाकी हुकूमत ने एक दरख्वास्त दी तीसरी मरतबा, यानी कि दूसरी नज़रसानी के लिए एक उन्होंने दरख्वास्त दी जो मंजूर कर ली गई है। तो उस समात के मौका पे मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद थे और फरीद पराचा साहब भी थे, जमात इस्लामी के दीगर उलमा कराम भी मौजूद थे और तकी उस्मानी साहब जो थे वो तुर्की में है इस वक्त। तो तुर्किया से वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस कार्रवाई में शरीक हुए और वहाँ कुछ जो मौलाना हजरात थे उन्होंने अदालत का माहौल ख़राब करने की भी कोशिश की। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े तदब्बर के साथ मामले को संभाले रखा और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं और वहाँ जो मुहर्रिक थे कौमी असम्बली में इस फैसले के खिलाफ करारदाद के, हामिद रज़ा साहब, उन्होंने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस ने कहा जनाब आप बैठे तशरीफ़ रखें, उलमा कराम को सुन लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं भी आलम हूँ, मेरे पास भी उन्होंने कोई बताया कि जनाब फलाना वो मेरे पास सनद है, तो मैं भी आलम दीन। उन्होंने कहा जनाब ठीक है, पहले मौलाना साहब की बात सुन लेते हैं। मौलाना साहब ने कहा जनाब मैं ज़िंदगी में पहला मौका है किसी अदालत में आया हूँ, अल्लाह ने मुझे अदालतों की पेशियों से बचाए रखा है। तो चीफ जस्टिस ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा कि जनाब हम कोई इतने बुरे लोग नहीं हैं जो अदालतों वाले हैं या जज हैं। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद हैं उनका जिक्र भी किया। और मुफ्ती महमूद साहब जो हैं उनका जो किरदार है, मरकज़ी किरदार था उनको कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाने में और आइन में तरमीम के हवाले से। तो उन्होंने उनका भी जिक्र किया कि जनाब वो जब मेरे वालिद साहब काजी ईसा साहब जो हैं वो फौत हो गए हैं तो वो ताज़ियत के लिए हमारे यहाँ आए थे। तो मौलाना कहा जनाब ये तो हमारी मशरती इक़दार का हिस्सा है कि गमी खुशी में शरीक होना, और अब ये इक़दार जो हैं ये मिटती जा रही हैं। अच्छा, मुबारक सानी वाला जो केस है ना, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ कर दूँ थोड़ा सा कि मुख्तसरन कि 2019 में कादियानियों की एक दरसगाह थी, वहाँ इस शख्स ने, इस पर इल्ज़ाम है कि इसने तफसीर सगीर, इनकी किताब है तो वो तकसीम की थी, ममनुआ किताब है। तो इस पे मुकदमा दर्ज हो गया और हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो गई और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी ज़मानत मंजूर कर ली और वहाँ जो ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने ये कहा आइन में लिखा हुआ है कि तमाम
جو اقلیتیں ہیں اور جو تمام پاکستان کے شہری ہیں انہیں مذہبی آزادیاں حاصل ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے اس میں لکھ دی تھیں، اور پھر اس پہ توہین قرآن کی دفعات لگی ہوئی تھی۔ جج صاحب نے کہا کہ بینچ نے جو کہا جناب اٹریکٹ نہیں کرتے تو اس کی ضمانت ہوگی، پھر اس پہ شور مچ گیا، اور پھر نظر ثانی کی درخواست پنجاب حکومت نے فائل کی۔ پنجاب حکومت کی جو درخواست تھی نظر ثانی کی وہ منظور کر لی گئی، نمٹا دی گئی، ڈسپوز آف کر دی گئی۔ تو وہاں جو ججمنٹ آئی اس میں 2 پیراگراف ایسے تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قادیانیوں کو گھر کے اندر یا 4 دیواری کے اندر جو اسلامی شاعر ہیں، یعنی اسلام کا نام استعمال کرنا، اس کی اجازت ہے، تبلیغ کی اجازت ہے، تو اس پہ ایک شور مچ گیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نشانے پہ رکھ لیا گیا ان لوگوں کی طرف سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پہلے سے ہی کمپین چلا رہے تھے۔ تو پھر معاملہ جو ہے قومی اسمبلی میں گیا، اور قومی اسمبلی میں حامد رضا صاحب جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، تو انہوں نے جناب ایک تحریک پیش کی، جناب یہ فیصلہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پہ پھر جو وفاقی حکومت ہے اس نے یہ نظر ثانی کی دوسری درخواست دائر کی۔ تو جب نظر ثانی کی درخواست کہا، مولانا نے جناب یہ نظر ثانی کی درخواست ہے آپ کے سامنے، تو انہوں نے کہا جناب یہ نظر ثانی کی درخواست نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے کہا نظر ثالث یعنی تیسری نظر کی نظر ثانی کے لیے یہ جو ہے یہ درخواست جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب، اور پھر تقی عثمانی صاحب جو ترکیہ سے تھے انہوں نے بھی کہا، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی ذکر کیا گیا، ماضی کے فیصلوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ 2 پیراگراف ہے نا 2، یہ آپ حذف کر دیں۔ انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، اوکے کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب جو نیچے والی عدالت ہے ٹرائل کورٹ، یہاں مبارک ثانی کا ٹرائل ہو رہا ہے، اسے بھی ڈائریکشن دے دی جائے کہ جناب آپ نے جو ٹرائل ہے انڈیپینڈنٹلی کرنا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے متاثر نہیں ہونا۔ تو ان کے جناب یہ بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے اگر کسی ملزم کی ضمانت ہوتی ہے تو ضمانت کا جو حکم نامہ ہوتا ہے اس کا ٹرائل پر اثر ہی نہیں ہوتا، وہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ورنہ کئی ضمانت کے ایسے فیصلے ہیں جس سے ملزم جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے جناب بری ہونے والا ہے، لیکن ٹرائل کورٹ سے ان کو سزا ہو جاتی ہے۔ وہ اعلیٰ عدلیہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، ضمانت والا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں جو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، بہرحال انہوں نے وہ بھی کر دیا، اور مختصر فیصلہ جو ہے وہ بھی جاری کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جو پہلے فیصلے ہیں انہیں عدالتی نظیر کے طور پہ نیچے والی عدالتیں جو ہیں وہ نہیں لیں گی، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء کرام جو اس کام کے لیے گئے تھے کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ حذف ہونی چاہیے، وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ حتیٰ کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے تو آج جمعہ کے روز یوم تشکر منانے کا بھی اعلان کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مثبت رویہ ہے نا، اور جو ان کی فراخ دلی ہے جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اس پر انہیں داد دینا چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جو مولانا نے کہا ہے۔ اور پھر یوم تشکر والی بات میں نے کی۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کہ جناب انہوں نے قادیانیوں کو جناب یہ اجازت دے دی، وہ اجازت دے دی، اب وہ جج رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب وہی لوگ تنقید کر رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا فیصلہ جو واپس لیا ہے یہ کمزوری دکھائی ہے۔ ان تینوں ججوں کو جو بینچ میں شامل ہیں اب ریزائن کر جانا چاہیے، ان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو باہر نکلیں جب لوگ، تو وہاں لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی دلائل دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے جناب میں پارلیمنٹ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی طرف سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو چیف صاحب نے کہا جناب پارلیمنٹ تو خود بڑا با اختیار ادارہ ہے، تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو غیر مؤثر بنا سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے پارلیمنٹ۔ ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور آئین میں ترمیم دی جائے، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ویب سائٹ پہ موجود نہیں ہے، وہ ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا گیا، پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا جناب یہ بات تو پھر آپ پارلیمنٹ میں جا کے کریں کہ جناب چلا دیں وہ۔ بہرحال جو بھی ہوا، یہ جو لوگ تھے جو یہ گئے تھے اس نقطۂ نظر کے ساتھ کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے اس میں جو متنازع چیزیں ہیں یا جو لگ رہا ہے کہ اس سے قادیانیوں کو فائدہ ہوگا وہ ختم ہونی چاہیے،
وہ تو آئے بڑے خوش بہار، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ لطیف خوستہ صاحب اور جو صاحبزادہ رضا حامد رضا صاحب ہیں، ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے، یہ پریشان تھے۔ یہ پریشان اس لیے تھے کہ یہ قاضی صاحب کو نشانے پہ رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ اس فیصلے کی بنیاد پہ یہ قاضی صاحب جو ہیں چیف جسٹس پاکستان، ان کے خلاف جو ہے یہ کمپین شروع کر رکھی تھی انہوں نے۔ انہیں حتف تنقید بنایا جا رہا تھا، انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا سوشل میڈیا پہ، اور ان کی تقریریں اور جو بھی باتیں شاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ جناب ان کے جو قتل کے فتوے بھی جاری کیے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ جو علماء کرام ہیں، حقیقی علماء کرام، جن میں مولانا فضل الرحمان اور تقی عثمانی صاحب کا نام لوں گا، ان لوگوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ اس فتنے کو کچلا ہے، جو انتشار کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے نا اس فیصلے کی بنیاد پہ ملک کو، وہ فتنہ ختم ہوا ہے۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ منہ لٹکے ہوئے تھے اور خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ قیوم صدیقی صاحب ہیں، یہ کورٹ میں موجود تھے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جو میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، کہ یہ تو ایسے تھا جیسے ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، ان کی منشا کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، اس طرح نظر آ رہا تھا۔ اور پھر دوسری جو بات ہے کہ یہ قاضی صاحب کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن 2022 میں جو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا طاہر نقاش کیس میں، اس پر تو کسی نے تنقید نہیں کی۔ اور وہ جو فیصلہ ہے، اچھا اس کا میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں، یہ جو قادیانیت سے متعلق جو فیصلے ہیں نا عدالتوں کے، وہ دو فیصلے جو ہیں وہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، بڑے فیصلے ہیں۔ اور جب یہ آئین میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو جو ہے غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا، یہ ضیاء الحق کے دور میں آیا۔ وہ جو تعزیرات پاکستان ہے اس میں جو دفعہ ہے 298B اور 298C یہ شامل کی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قادیانی ہیں یہ اسلامی اصطلاحات ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ جرم ہے، قابل تعزیر جرم ہے۔ مثلا یہ کہ اپنی عبادت گاہ کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، یا اس کو مسجد جیسا ٹچ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، اگر کہیں گے تو قادیانی کہیں گے، اس طرح کا وہ ایک آرڈیننس آیا تھا۔ اس معاملے پہ ایک مجیب الرحمان کیس ہے، وفاقی شرعی عدالت کا حکم ہے، فیصلہ ہے، اس میں کہا گیا نا یہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے، یہ جو تعزیرات پاکستان میں ترمیم کی گئی آرڈیننس کے ذریعے 1984 والی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر معاملہ وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا، تو سپریم کورٹ میں بھی وہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک 1993 کا کیس ہے، 5 رکنی بینچ تھا، 4-1 سے وہ فیصلہ آیا تھا، وہ ہے ظہیر الدین بنام ریاست وفاق، وہ کیس تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا جناب یہ جو تعزیرات پاکستان میں نئی دفعات شامل کی گئی ہیں، اس سے جو قادیانی ہیں ان کا جو مذہبی آزادی ہے وہ مجروح ہوئی ہے، یہ آئین سے متصادم ہے۔ تو اس میں جو شفیع رحمان صاحب بینچ کے رکن تھے انہوں نے اختلاف کیا تھا، باقیوں نے کہا نہیں، کیونکہ ان کی عبادات، ان کا رہن سہن، ان کی نماز، یہ ساری مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے، تو یہ اس لیے یہ جو ہے یہ جو آرڈیننس ہے، جو امتناع قادیانیت والا آرڈیننس ہے، یہ ضروری تھا ان کو روکنا۔ تو یہ 2 ججمنٹس ہیں، جو دوسری ججمنٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ 5 ججوں پر مشتمل بینچ تھا، لارجر بینچ تھا، جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور وہی جو ہے فیصلہ ہے وہی غالب ہے۔ جو بھی فیصلے ہوتے رہے نا، 3 رکنی بینچ کا آ جائے، 2 رکنی بینچ کا آ جائے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ 5 رکنی بینچ والا جو فیصلہ ہے وہی لاگو ہونا ہے اور وہی عدالتی نظیر کے طور پہ مانا جانا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب نے یہ کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کہتے ہیں کر دیتے ہیں، تو اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہمارا فیصلے ہیں، پہلے 2 فیصلے ہیں، ان کو عدالتی نظیر کے طور پہ تسلیم نہ کیا جائے۔ اب جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ سید منصور علی شاہ صاحب کی بھی ایک ججمنٹ موجود ہے، اور وہ ہے طاہر نقاش کیس۔ اور طاہر نقاش کیس کیا تھا، اور یہ ججمنٹ لکھی کس نے تھی؟ ججمنٹ لکھی تھی سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے رکن تھے، یہ 2 رکنی بینچ تھا، امین الدین خان صاحب تھے۔ تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ملزمان تھے نا طاہر نقاش وغیرہ اور دیگران، تو ان پہ یہ تھا کہ 2020 میں انہوں نے ایک جو عبادت گاہ بناتے ہیں وہ ایک مسجد کی طرح انہوں نے وہ اپنی عبادت گاہ بنا لی، یعنی مسجد ہی بنا لی ایک طرح سے۔ اور پھر نہ صرف مسجد بنا لی بلکہ اس کے اندر اسی طرح جیسے ہماری مساجد میں ہوتے ہیں
قرآنی آیات وہ لکھی گئیں، اور پھر جو ہم لکھتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی اسی طرح لکھا ہوا تھا، تو اس میں ان کے خلاف ہو گیا مقدمہ، اور جو امتناع قادیانیت والا معاملہ ہے اسی کی بنیاد پہ۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ ٹرائل کورٹ میں استغاثہ نے ایک درخواست دائر کی کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے کہ 298 بی اور 298 سی کے تحت کہ امتناع قادیانیت والا کہ یہ اسلام یہ مسجد نہیں بنا سکتے، تو اس کے تحت تو کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اندر انہوں نے جو ہے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور پھر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے یہ توہین قرآن، یعنی کہ جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 بی اس کے تحت کارروائی کی جائے، اور پھر 295 سی یعنی توہین رسالت پر وہ دفعات بھی شامل کی جائیں ٹرائل میں۔ تو انہوں نے اس کو ٹرائل کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جناب، اوکے کر دیا اس نے۔ یہ جو طاہر نقاش وغیرہ ہیں یہ آگے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے جو ہے ان کی جو اپیل تھی وہ مسترد کر دی۔ اس کے بعد یہ گئے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے پاس اور مسٹر جسٹس امین الدین خان صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو توہین قرآن والی دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کی 295 بی، اور جو توہین رسالت والی دفعہ لگائی گئی ہے 295 سی، ٹرائل کورٹ نے جو اجازت دی ہے یہ شامل کرنے کی، تو یہ غلط ہوا ہے۔ انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ کالعدم کر دیا۔ ان کا نہیں، صرف جو امتناع قادیانیت والا معاملہ ہے کہ مسجد نہیں بنا سکتے تھے اسی تک رہا جائے، آگے نہ جائیں۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا نا اس کو فٹ فار رپورٹنگ بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یعنی فٹ فار رپورٹنگ یہ کہ جنہیں بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے یہ ہماری جو ہے، اور اس کو عدالتی نظیر کے طور پہ نیچے والی جو عدالتیں ہیں وہ قبول کریں۔ یہ 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور 12 جنوری 2022 کو آیا تھا۔ اس میں کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس میں بھی وہی کہا گیا تھا نا کہ جناب وہ عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، اس میں قرآنی آیات بھی لکھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ نہ توہین مذہب ہے، نہ توہین قرآن ہے، نہ توہین رسالت ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال بغض قاضی میں جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس فیصلے کو بنیاد بنا کے قاضی صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس سے تو خلاصی ہو گئی ہے۔ اور ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا، باقی 2 موضوع ہیں وہ مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے، اور ٹاپ سٹی والا جو کورٹ مارشل ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، وہ بھی شروع ہو گیا ہوگا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی خبریں تھیں کہ جناب شاید انہیں وعدہ معاف گواہ جو ہے عمران خان کے خلاف وہ بننے والے ہیں، اور میں نے بھی یہ کہا تھا جناب یہ آپشن موجود ہے۔ جب میری ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جناب یہ آپشن موجود ہے، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ آپشن جو ہے یہ جو موقع ہے وعدہ معاف گواہ بننے کا 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے، وہ انہیں موقع نہیں دیا جا رہا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنے زیادہ گواہ مل گئے ہیں، اتنی زیادہ شہادتیں مل گئی ہیں عمران خان اور فیض حمید کے گٹھ جوڑ کی۔ ایون 9 مئی والا جو واقعہ ہے اس حوالے سے جو پلاننگ تھی اس میں شامل جو لوگ تھے، ان کے ساتھ جو گرفتار ہیں، جو زیر تفتیش لوگ ہیں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ، اتنی شہادتیں مل گئی ہیں، اتنے گواہ مل گئے ہیں کہ اب ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور دوسری بات یہ، میں ساکم نثار صاحب کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھی، ساکم نثار صاحب نے کہا میں 6 ستمبر کو آ رہا ہوں، انصار عباسی صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی، خبر بھی چلی تھی کہ میرے سماجی روابط تھے، لیکن میں اس کے کہنے پہ، فیض حمید کے کہنے پہ کبھی کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں میں نے بھی لاک کیا تھا۔ اب ساکم نثار صاحب جو ہیں ان کے ایک بڑے قریبی صحافی ہیں، انہوں نے ان کو فون کیا ہے۔ وہ جو صحافی ہیں وہ شریف فیملی کے بھی بہت قریب ہیں، اور ان کو انہوں نے ساکم نثار صاحب نے اپنے گھر پہ بلا کے اپنی صفائیاں دی تھیں تاکہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو بتا دیا جائے کہ میاں نواز شریف کی نااہلی میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھا، لیکن جو تاحجات نہلی والا فیصلہ تھا اس بینچ کا تو آپ حصہ تھے نا۔ بہرحال انہوں نے اپنی صفائیاں دی ہیں، قسمیں کھائی تھیں، اب بھی قسمیں کھائی ہیں انہوں نے کہ جناب میں عمران خان کے ساتھ اور فیاض حمید کے ساتھ میرا اس طرح کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان صحافی کے سامنے انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ جناب میرا
اللہ دی قسم کوئی قصور نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ جو صحافی ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ لندن میں، تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں دونوں برادران۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ ظاہر اپنی پریشانی کا جو ہے اظہار کر رہے تھے ثاقب نثار صاحب، یار یہ کی ہو رہا مسئلہ ہو گیا، میں آواں گا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا، پھنس جاواں گا۔ ان کے آپ کو اس مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور آپ پھر یہ اعلان کرتے پھر میں پاکستان آ رہا ہوں، تو آپ کو اتنی کیا جلدی ہے پاکستان آنے کی؟ تو جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہ دڑ وٹ گئے ہوں، یہ نس گئے نے کہ میں واپس آنے والی گل تو ہن نہیں آ رہے۔ بہرحال بعد میں کوئی اپنا انہوں نے ذہن بن جائے یا کسی پاس کوئی یقین دہانی ہو جائے، سرد جڑی گل ہوئی ہے ٹیلی فون تے وہی بنیاد تے میں کہہ سکتا کہ ثاقب نثار صاحب نہیں آن گے۔ اور دوسرا جو میں نے کہا نا گواہ بڑے مل گئے ہیں، وہ ایک رحمت اللہ تھا، رحمت اللہ، وہ جو ایک بابا بنا کے بشرا بیگم کے ساتھ رابطے میں تھا، بندہ وہ فیاض حمید کا تھا، ISI کا تھا، اور رحمت اللہ صاحب جو ایک دن پہلے مخبری کر دیا کرتے تھے بشرا بیگم کو، اور بشرا بیگم جو ہے وہ بتا دیتی تھی عمران خان کو جناب یہ ہونے والا ہے، فلاں بندہ یہ کرنے والا وہ، اور دوسرے دن IB کی اور ISI کی رپورٹس آ جاتی تھی کہ جناب ایسا ہو رہا ہے یہ، اور بشرا بیگم یعنی جو روحانیت کی بنیاد پہ پیش گوئیاں کی کرتی تھی عمران خان دا تاکہ پکا ہو جائے وہ اعتماد بچ جائے کہ جناب بڑی پہنچی بی ہے۔ تو وہ رحمت اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں میدان میں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ رحمت اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تفتیش ہو گئے ہیں، اور جو رابطہ کاری سہولت کاری والا جو معاملہ ہے اس میں رحمت اللہ صاحب جو ہیں یہ اصل نام ہے یا ان کا ایک دیا گیا نام تھا فیاض حمید صاحب کی طرف سے، جو بھی بہرحال وہ شخص ہیں رحمت اللہ جو بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ گواہی کے لیے آگے ہیں۔ اگر ان کی گواہی آ جاتی ہے اور یہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ تو جناب انہوں نے بھیجی ہوئی تھی، ISI والوں نے، فیاض حمید صاحب نے، یہ تو فیاض حمید کا مہرہ تھی، تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ جذباتی دھچکا جو ہے وہ لگنے والا ہے عمران خان کو، تو یہی دھچکا ہے۔ جب یہ بات کھلے گی تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا؟ اور جو ان کی بہنیں ہیں وہ تو پہلے ہی بشرا بیگم سے خار کھائے بیٹھی ہیں، وہ تو پہلے ہی یہ کہہ رہی ہیں اس کو کہ میرے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کی ذمہ دار آپ ہیں، مال تو کھاندی رہی فرق ہوگی دے ذریعے اور فسا میرے بھرا نو دیتا، یہ باتیں کر رہی ہیں وہ علیمہ باجی۔ ان کو اپنے بھائی سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، نہ پارٹی عزیز ہے نہ کچھ اور ہے۔ اور علیمہ باجی نے جو انہوں نے جلسہ کیا ہے ملتوی ترنول والا، اور پہلے ہی لوگ کہہ رہے تھے جناب کوئی نہیں ہونا، کل میں نے بھی کہا تھا کہ جتنا مرضی زور لگا لیں جلسہ نہیں ہونے دینا انہوں نے۔ تو وہ علیمہ باجی کا جو موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب انہوں کا ارادہ ہی نہیں ہے میرے بھرا نو باہر کڈن دا، اے جڑے PTI دے نے ظاہر انہوں نے موجاں لگی ہیں انہوں لوگوں نے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ سواتی 3:30 بجے کیسے پہنچ گیا وہاں جیل میں؟ یہی ہوا نا کہ آدم سواتی گئے ہیں اور جو PTI کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر وہ جا کے ملے ہیں عمران خان کو صبح 7:30 بجے، اور باہر آ کے پھر انہوں نے اعلان کیا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، یہ جلسہ جو ہے نا ترنول والا یہ منسوخ کر دیا جائے اور 8 ستمبر کو دوبارہ جو ہے وہ جلسے کا اعلان کیا جائے۔ اچھا یہ جلسہ بھی نہیں ہوتا 8 ستمبر والا جائے گا، وہ بھی نہیں ہونا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا جناب یہ عمران خان سے پوچھ ہی کیوں رہے ہیں؟ پہلے بھی اس نے یہ کہا تھا یہ اپنی کوششیں جاری رکھیں، ان سے کیوں پوچھنے جا رہے ہیں جو جیل میں ہے؟ باقی سارے فیصلے یہ خود کر رہے ہیں، لیکن جیل سے نکالنے والی بات جو ہے اس سے پوچھنے چلے جاتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈر بھی گئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں نا پھولے ہوئے ہیں عمران خان کے۔ اور یہ جو علیمہ باجی ہے ان کے بارے میں نے کہا تھا نا C2 ان کے حوالے سے بات کی تھی، تو یہ تاثر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ میں اب ان کا نام نہیں لوں گا، ان کے ایک عہدے دار ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کے جناب علیمہ باجی جو ہیں یہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں PTI کو، اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح کی بات نہیں، اس حد تک انتشار پھیلا ہوا ہے۔ اور شیر افضل مروت نے ایک اور ہی ڈرامہ کیا جناب، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ پولیس والوں کی وردی ملتی جلتی ڈال کے اور کیپ الٹی رکھ کے وہ جناب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور پکڑے گئے، تو پھر اپنی شرٹ پھاڑ لی، پولیس والے کی شرٹ پھاڑ لی کہ مجھے گرفتار کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا جا یار تیری مہربانی تو جا۔ اور دوسرا
جو ان کے شعیب شین صاحب ہیں وہ جناب توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے پھر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے، ہمیں آپ کو عدالت کو یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا بھائی جی تسی کدھر صاحب نے پوچھا وہ تو جلسہ ہی منسوخ ہو گیا۔ ان کے ہیں اچھا میں تو نہیں پتا، بہرحال سے عدالت گئے ہیں پتہ کرنا۔ اور دوسری طرف جن کی تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جو جس کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں سانوں تو پتہ ہی نہیں۔ اور پھر جس میں یہ پہلے شامل ہو رہے تھے مجلس وطن المسلمین، وہ جو صاحب ہیں علامہ ناصر عباس صاحب، وہ تو زیارتوں پہ جا رہے تھے، ان کی فیملی انہوں نے کہا تم سے جاؤ میں جلسہ بکتا کے آنا۔ یہ ساری قیادت جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان والی، یہ ساری اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی ترنول جلسے میں شرکت کے لیے جانے کے لیے، لیکن وہاں پتہ چل نہیں۔ اب جو محمود اچکزئی صاحب ہیں وہ کافی غصے میں ہے، پتہ یہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا تو جلسہ کرنا ہی نہیں سی یار، ایک کی ڈرامہ تو کیتا ہے شروع کیتا ہے، جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ بڑکا مار رہے ہوتے علی امین گنڈا پور کے ہم آ رہے ہیں، کسی کے باپ میں بھی ضرورت نہیں ہمیں روک کے، اور نال ہی بیٹھ گیا۔ ان کا من دکھاؤ کتنے جلسہ تو کرنا، مجھے جگہ دکھائیں جہاں آپ نے انتظامات کیے ہوئے تھے، اتنے انتظامات کوئی بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہے بڑا، وہ میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ اسلام آباد میں ٹھہرا، وہ کہہ رہا ہم کل گئے ہیں ایک دن پہلے جانے، تو وہاں رستے میں کوئی کنٹینر کوئی بات نہیں تھی، اور کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ وہ تو جو کنٹینر بعد میں لگے ہیں اسلام آباد میں، وہ تو لگے تھے جو یہ مبارک ثانی والا جو کیس ہے، اس حوالے سے کوئی مذہبی تنظیمیں احتجاج کر رہی تھیں، خدشہ یہ تھا کہ وہاں تک نہ پہنچ جائیں گے سپریم کورٹ تک، تو اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا اس سے۔ اور کتنے قافلے آپ نے لاہور سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں اور دور سے آتے ہوئے دیکھے ہیں۔ صرف پشاور والا ایک معاملہ تھا، وہاں بھی وہ ثوابی پہ انہوں نے کہا تھا آ جائیں، اور بعد میں انہوں نے جب منسوخ کر دیا پھر 5,000 روپے جو ہے وہ تقسیم کرتے پھر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب۔ اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی جو کارکن ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کریں، جیسے کل میں نے کہا تھا جناب یہ تو ان کی گیم کر رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ جناب علی امین گنڈا پور کا جو کردار ہے یہ مشکوک ہے۔ تو اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب سے رابطہ کیا، اور جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہی باتیں، جناب حالات بڑے خراب ہیں، انتشاری جو لوگ ہیں انتشار پھیلانے والے، اگر انہوں نے بیچ میں کچھ کر دیا تو ہم تو تیار ہیں جو بھی ہم نے کرنا ہے آپ کو روکنے کے لیے، اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو پھر وہی بات جو میں نے کل کی تھی کہ آپ کی جماعت کا کیا بنے گا، اس طرح کی باتیں شاتیں کی۔ اور پھر پتہ یہ چلا ہے کہ رات کو 12:30 بجے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ فون کھڑکاتے ہیں جیل میں۔ ظاہر ہے جیل میں اگر فون کھڑکایا جاتا ہے رات کو 12:30 بجے یا 1 بجے، تو وہ جو وزیر داخلہ ہیں یا وہ جو ادارے ہیں انہی کے کہنے پہ جگایا گیا ہوگا نا عمران خان کو، اور ریسیو کیا گیا ہوگا فون، تو وہ بہرحال یہ جو بھی ہے گنڈا پور کے ذریعے رابطہ کیا گیا یا کسی اور طریقے سے 12:30 بجے رات کو عمران خان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب اگر جلسہ ہوا نا تو بہت گڑبڑ ہو جانی ہے، تو اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اپنے بندے بلا کے ان سے پوچھ لیں۔ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کہا جناب صبح آدم سواتی اور جو ہے نا گوہر علی خان صاحب وہ آپ سے ملیں گے صبح۔ تو پھر وہ دونوں صاحبان گئے ہیں، اور جا کے انہوں نے یہ بھی ایک تھا کہ اگر جلسہ ہو جاتا تو جیسے یہ کہہ رہے تھے جناب بہت بڑا جلسہ ہوگا، وہ ایک ناکام جلسہ ہونا تھا۔ ان کے اپنے لوگ جو تھے وہ پریشان تھے کہ جناب بندے کہاں سے لائیں گے، جلسے کی اجازت تو ہوگی ہے، ویسے کہاں 144 میں جلسے ہوتے نہیں، سارے کرتے ہیں، یہ جماعت اسلامی والے پہنچے نہیں تھے، ابھی جو بجلی والے ایشو پہ گئے ہیں وہ تو یہ بھی پہنچ جاتے تو کس نے روکنا تھا، لیکن یہ پہنچ نہیں سکتے تھے، ان کے پاس اتنی قوت نہیں تھی۔ کبھی یہ مولانا کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے کندھوں پہ مولانا کا نہیں جناب میں تھوڑا نہیں چلنا، کبھی یہ جماعت اسلامی نے جب دھرنا دیے تو ان کے ساتھ کوشش کر رہے تھے جناب الیکشن والا ایشو چھیڑو، یہ کرو وہ کرو، کہ نہیں یار اسی جڑے کام نہیں آئے ہیں نا، اسی ایک جڑا عوامی کاز واسطے آئے ہیں، بجلی کی مہنگائی کے خلاف، تو سانوں یہ نہ پنگے نہ پاؤ نہ اسی پینا۔ ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، سٹریٹ پاور ہے ہی نہیں ان کے پاس، یہ خود بھاگنا چاہ رہے تھے۔ جو محمود اچکزئی کہ من دکھاؤ کتنے تسی جلسہ کرنا ہے کہ تسی کی مذاق بنایا ہے، یہ بھی معاملہ تھا۔ سیکورٹی والا ادھر، اب جو ریاست ہے وہ بھی خوش، ان کے جو لیڈران ہیں جن کو پتا تھا ہم ناکام ہو جانا ہے ہمارا جلسہ،
وہ بھی خوش. اور اگر رو رہی ہیں تو علیمہ باجی رو رہی ہیں کہ جناب میرے بھائی کو باہر نکالنے کے لیے یہ کچھ نہیں کر رہے. بہرحال عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے انجر پنجرے ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. فیض امین صاحب ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਅਮੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਣਾ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਣਾ. ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੇਗਮ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ बेगम तो जान छड़ा. अब दीजिए मुझे इजाज़त. इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ. अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे. अल्लाह हाफिज़.